बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। फेडरल गवर्नमेंट जो कि इखलाकी एतबार से एक नाजायज़ गवर्नमेंट है और एक साजिश के तहत हुकूमत में आई, लेकिन चूँकि हर अदारा यहाँ पे उनसे पूरी तरह तावन कर रहा है और वो अदारे इसलिए तावन कर रहे हैं कि उन अदारों में भी करप्ट लोग बैठे हैं, और इमरान खान का कसूर सबसे बड़ा यही है कि उसने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान जंग किया। लिहाजा वो तमाम हज़रात जो कि एक माफिया की शक्ल में मौजूद हैं वो उसके ख़िलाफ़ सरगर्दा हैं। एक तरफ तो फॉरेन फंडिंग यानी प्रोहिबिटेड फंडिंग का किस्सा चल ही रहा था, वो केस, और उसमें भी आपने देखा कि PTI के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को कोई चूँकि करप्शन वगैरह के केसेस नहीं मिले और अपने उनके बेशुमार केसेस थे, और इंतहाई कोशिश के बावजूद एक तोशाखाना केस रह गया जिसके ऊपर सारा ज़ोर है। हालांकि तोशाखाना से लोगों ने गाड़ियाँ लीं, बड़े बड़े तोहफे, कालीन, चीज़ें, उसका कहीं जिक्र नहीं आ रहा। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि तोशाखाना का पिछले 30 साल का रिकॉर्ड लेके आए, वो रिकॉर्ड सामने आए, पता लगे कि कितनी वहाँ पे लूट खसूट हुई है। लेकिन ये सारा फोकस एक वो घड़ी या जो भी एक दो चीज़ें थीं उसके ऊपर फोकस है, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है कि भाई ये एक सिर्फ यही रह गया किस्सा आपके पास, बाकी लोगों ने जो मार धाड़ की उसका कौन हिसाब करेगा, वो कोई जिक्र नहीं है। परसों तभी हुकूमत ने इसने फ़ैसला किया है कि इमरान खान के गिर्द पूरी तरह घेरा तंग करना है, और इसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस को लेके ना सिर्फ वो इसको नैब के पास लेके जाएंगे, बल्कि FIA को भी टास्क देंगे कि वो इस पर काम करे। हालांकि FIA का उसमें कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी की तजलील करना, उसकी खींचातानी, उसके लिए ये किस्सा भी, और नैब का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। बरसूरत ये इन्होंने फ़ैसला किया है। अब आपको याद होगा कि पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ने इसी तोशाखाना वाले इस किस्से के ऊपर 4 लोगों का वो बेंच बनाया था, और उसने इमरान खान को नाअहल कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था आर्टिकल 63(1) के तहत, और ये एक रेफरेंस की शक्ल में उनके पास था, उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। अब उससे इमरान खान की असम्बली की सीट जो है उसको वेकेंट करार दे, बावजूद इसके कि उन्होंने सब ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, लेकिन उस सीट को फ़िलहाल चूँकि इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए तो उसको इन्होंने वेकेंट करार दे दिया। इल्ज़ाम ये लगाया इन्होंने कि इमरान खान ने जो ऑफिशल्स हैं, यानी यही जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको और तोशाखाना के लोगों को, इनको गुमराह किया, इनसे गिफ्ट जो थे वो ले लिए, लेकिन वो गिफ्ट जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए 2017, 2018, 19 में, या 2017, 18 का भी कोई वो दे रहे हैं रेफरेंस, लेकिन 2018, 19 वाली जो डिक्लेरेशन है उसमें वो नहीं थे। और ये इन्होंने कहा कि जानबूझ के ये छुपाए गए हैं, ये एसेट्स जानबूझ के छुपाए गए हैं, और इन गिफ्ट्स की जो मालियत थी, जो वैल्यू है, वो तकरीबन कोई 108 मिलियन है, जबकि इमरान खान ने उसको वो असेस वैल्यू है जिसके तहत वो ख़रीदे जाते हैं, यानी असेस वैल्यू 108 मिलियन है, और जो देना होता है आपने वो उसका कुछ परसेंटेज उन्होंने रखी होती है, और वो उस हिसाब से इन्होंने कोई 21.5 मिलियन दे के तो वो तोहफे ख़रीद लिए, यानी 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा पैसे दिए वो ख़रीद लिए। अब अगर वो तोहफे ख़रीद लिए हैं तो इसमें कोई ख़राबी नहीं, आप ख़रीद के अपनी चीज़ बन गई, मलकियत आपके पास आ गई, आप उसको जला दें, फेंक दें, तोड़ दें या बेच दें, ये अब आपकी अपनी सवाबदीद है। बरसूरत तहरीक इंसाफ ने अब देखने की बात यह है, क्योंकि ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ये इलेक्शन कमीशन और PDM हाथ में हाथ डाल के इनके ख़िलाफ़ चले हुए हैं।
کامیابی لازماً اس سسٹم میں تو کامیابی ان کو مل ہی رہی ہے، جو فیصلے سنانے ہیں وہ سناتے جا رہے ہیں۔ ہر فیصلے کے لیے پی ٹی آئی بالآخر عدالتوں میں دوڑی جاتی ہے، عدالتیں اپنے طور پہ اپنے وقت میں فیصلے کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ فیصلے ہو جائیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ سارا کچھ ان کے گلے کا ہار پی ٹی آئی کا بنا ہوا ہے اور عمران خان اس میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تحریک انصاف نے ابھی ان کے فرق حبیب انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ان کو کہا جائے کہ فورن فنڈنگ والا جو قصہ تھا اس میں صرف پی ٹی آئی کو انہوں نے دیکھ کے تو اس کے اوپر الزام عائد کر دیا، جبکہ دوسری پارٹیاں اس سے کہیں پرانی ہیں اور پتہ نہیں کب سے فنڈنگ لے رہی ہیں باہر سے، تو ان کا بھی سارا چیک کر کے ان کا فیصلہ اکٹھے سنایا جائے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن چلے گئی، کب اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہر صورت ایک کیس انہوں نے کیا، کیونکہ ایک بے بسی سی ہے کہ آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، اور یہ لوگ جو ہیں آپ کو نچا رہے ہیں۔ اب ان کے کام دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک اسیسمنٹ ابھی کی گئی کہ کس قدر تباہی ان حضرات نے جو پی ڈی ایم میں انہوں نے مچائی تھی، اور کیوں یہ پریشان تھے کہ کتنی جلدی ہو سکے ایک این آر او مل جائے۔ آپ صرف توشہ خانہ کی ایک گھڑی اور اس پہ جو ایک دو چیزیں تھیں چھوٹی موٹی، ان پہ ایک شخص کو یوں، جبکہ اس نے پیسے اس کے دیے ہوئے، اس کے مقابلے میں آپ کو زلزلہ زدگان کے پیسے کھا گئے کچھ اور۔ یہاں پہ جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اس کے آرڈیننس میں، جو سن 2000 کا آرڈیننس تھا، اس میں جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اس کے بعد تقریباً 90% کیسز جو ہیں وہ اسٹریٹ وے ختم ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ پیچھے صرف 10% کوئی ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ یہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس میں جو 90% ختم ہوئے ہیں، اس میں بعض بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں جو کہ ختم ہو گئے۔ اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے وہ کیس ہی واپس لے لیا، انہوں نے کہا جی اب یہ قانون بدل گیا ہے تو لہٰذا ہمارے ریفرنس بیکار ہو گئے، ہم یہ کیسز واپس لے رہے ہیں۔ نیب نے جو رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ کو، اس میں انہوں نے ان چیزوں کی کیسز کی تفصیل وغیرہ دی ہوئی تھی، اور پبلک آفس ہولڈرز کے کیسز تھے، یعنی یہ لوگ جو کہ کوئی وزیر اعظم رہا، کوئی کہیں وزیر رہا اور اپنے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، وہ سارے اس میں شامل تھے اور ان سب کو فراغت ہو گئی۔ جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں شہباز شریف جو کہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی بینیفیشری ہیں اس امینڈمنٹ کے، اور اس کے علاوہ اور لیڈرز سارے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں، ان میں آصف زرداری بھی ہے، فریال تالپور ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، سب کھایا پیا جس نے جتنا کھایا پیا ہوا تھا وہ سب برابر ہو گیا اور یہاں سے فارغ ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اب جو حکومت تھی اس میں بھی چند ایک لوگ، خسرو بختیار اور وہ عامر کیانی وغیرہ، ان کے نام شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کرتب کیا ہو۔ اور کوئی بھی جب عمران خان کا ایک ہی سلوگن تھا کہ کرپشن کے خلاف ہیں اور یہ چوری کا مال جو لینا ہے، تو اس میں اس کی پارٹی کا کوئی پکڑا جاتا تو پکڑا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے میں شوگر سکینڈل کے اوپر یہ جو جہانگیر ترین ہے، اس کو خود انہوں نے عمران خان عدالت میں پہنچایا، لیکن اس کی اپنی پارٹی کے 40 کرپٹ لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ تو دکھ ہے، لیکن بہر صورت کوئی آدمی ایک جہاد کر رہا ہے کرپشن کے خلاف جو اس ملک کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس میں میاں نواز شریف بھی شامل ہے، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، فریال تالپور، اسحاق ڈار، خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، میاں جاوید لطیف، مخدوم خسرو بختیار اور عامر محمود کیانی وغیرہ، اکرم دورانی یہ جے یو آئی کے، سلیم مانوی والا پیپلز پارٹی، نور عالم جو ادھر تھے پی ٹی آئی میں تھے لیکن پی ٹی آئی سے بکاؤ ہو کے تو وہ دوسری طرف چلے گئے، اب وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نور عالم کو لگایا ہوا، جو خود جس کے اوپر مال پانی بنانے کے کیسز ہیں۔ نواب اسلم رئیسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، نواب ثناء اللہ زہری، برجیز طاہر، نواب علی وسان، شرجیل انعام میمن، اور اس کے علاوہ جعفر خان مندوخیل، امیر مقام، لیاقت جتوئی،
غلام بختی، انوار اللہ کاکڑ، یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹا ہو، سب جو ہیں وہ اس میں شریک اور سب مستفید ہو گئے۔ نیب نے جب شہباز شریف کے کیسز کی جب تفصیل دی تو انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ مس یوز آف اتھارٹی، الاٹمنٹ 1400 کنال کی گورنمنٹ زمین جو تھی وہ لال سہانرا کے علاقے میں وہ کسی پاک کی تھی اور اس کو انہوں نے کہیں ناجائز دائیں بائیں کیا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن ان تمام کیسز کا جس کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا اس میں یہی لکھا کہ جناب چونکہ اس کیس کی 50 کروڑ سے کم ویلیو ہے، لہذا 50 کروڑ سے کم والا تو وہ قانون اب بدل گیا ہے کہ اب ہم اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ ہر کیس کو توڑ کے اس کو 50 کروڑ کے چھوٹے کیسز میں بنا کے تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ اسی طرح ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے مرضی کے قانون بنا لیے، تو سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں یہ قانون پڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی یہی کچھ کر سکتی تھی کہ اس قانون کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اب سپریم کورٹ نے دسمبر کی کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، میں تو استدعائی کر سکتا ہوں یہ کہ خدارا اس ملک کو لٹے ہوا مال اس ملک کا اور یہ سارے لوگ کھا پی کے اس طرح باعزت بری ہو جائیں، اس سے بڑا ظلم اور ہے کیا؟ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کم از کم کہ وہ قوم پہ رحم کریں اور یہ جو جتنے بھی قوانین انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اس کو نل اینڈ وائڈ کریں، تاکہ ان لوگوں کو کم از کم اب یہ پتہ نہیں کہ ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ان کیسز کے کاغذات سارے ان کے پاس چلے گئے ہیں اور وہ کاغذات غائب ہو چکے ہوں گے، جیسے آصف علی زرداری کے کانٹریکٹر کے کیس کے کاغذات غائب ہو گئے تھے، جب انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے کیس ادھر کیا تو کاغذات گم، اب بھی ہو جائیں گے، لیکن کم از کم یہ لوگ جنہوں نے کھایا پیا ہے یہ چور تو کہنا ہے، یہ تو سب بری ہو گئے۔ تو سپریم کورٹ کو اس میں دخل دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لگتا نہیں کہ جو میکنزم، جو گورنمنٹ، جو مشینری، جو سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے، عدالتیں ہوں یا کوئی بھی، ان میں کسی میں بھی کوئی دم خم ہے کہ وہ اس مشن کو جو عمران خان لے کے نکلا تھا اس کو آگے بڑھا سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک انقلاب کی طرف شاید جانا ہو، کیونکہ عوام جب تک اٹھ کے یہ کام نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پہ ہم ان مصیبتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ عوام اپنے طور پہ اگر سوئے رہیں گے تو پھر ملک کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو نوچنے والے ہیں وہ نوچ رہے ہیں۔ بہر صورت یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان کے گرد تو گھیرا تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا آدمی سوچ نہیں ہو سکتے کہ وہ ان کے نزدیک کہیں آئے جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کو تو جان سے مار دینا چاہیے، اس کو تو حکومت اور سیاست کے نزدیک بھی نہیں کہیں آنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی کہ یہ کہاں نکل آیا، لہذا اس کے گرد گھیرا تنگ، اس کو توشہ خانہ صبح شام چلے گا، لیکن خود آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حشر کیا ہوا انہوں نے، اور وہ سب کا وہ قانون بدل کے تو بری ذمہ۔ یہ وہ دکھ ہے جس کو ہینڈل کرنے کے لیے خدا کرے کہ عدالتیں کچھ ہمیں رزلٹ دے دیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر عوام جانے اور ان کا ملک جانے۔ میں اپنے طور پہ یہ مسئلہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس توقع سے کہ آپ سب اس کے اوپر کوئی تعاون کریں گے، سوچ بچار کریں گے اور حمایت کریں گے اس عمل کی کہ آئندہ کے لیے ان لوگوں کو کم از کم سیاست سے باہر کیا جائے جو ملک کو کھا گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔